अस्सलाम वालेकुम। सीरियल 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फ़ातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हम सब की एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड जब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं तब ही डिफरेंट तरह के सोशल इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करते भी हैं तो कंस्ट्रक्टिवली उसको करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सकता है। हमेशा यही कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एंड इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं हो। एंड इससे पहले कि हम आज के अपने मौजू की तरफ जाएं, डिस्कशन की तरफ जाएं, एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद हलीम मर्ज़द मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने मोहरे नबूवत का ज़िक्र करना चाहता हूँ। ये मोहरे नबूवत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दो कंधों के दरमियान थी। हज़रत साइब इब्न यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी खाला मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके गई दुआ करवाने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो मैंने उस मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत को देखा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम भी जन्नत में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इल्तिमास करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी अपनी मोहरे नबूवत का दीदार करवा दें। ये तब हो सकता है जब हमने इत्तिबाए सुन्नत वाली ज़िंदगी अपनाने की कोशिश की होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इत्तिबाए सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम अपने डिस्कशन में भी कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी माइंड में रखें। एंड आई थिंक टाइम एंड टाइम अगेन हम बहुत सारी और चीज़ों पर तो फोकस करते हैं बट अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। क्रिटिसाइज़ करना अगेन बहुत आसान होता है बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से अदा ना करना, जब तक आप वो नहीं कर लेते आई डोंट थिंक कि हम किसी और को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद होंगे जो कि आज हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे एंड पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। एंड आप जानते हैं कि पॉलिटिकली एटलीस्ट अगर इस साल की बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रही हैं और दिन ब दिन आपको कोई ना कोई नई चीज़ें होती हुई नज़र आई हैं। कोशिश करेंगे उनके ऊपर रिफ़्लेक्ट करें और देखेंगे हम करंटली कहाँ पर स्टैंड करते हैं एंड रियली गो थ्रू ये कहाँ से शुरुआत हुई इस प्रोसेस की और अब आगे चलते हुए क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, किस तरह से चीज़ें हमें तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। तो जो हमारे साथ सबसे पहले तो ज़फ़र टोकर साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ सिटी 41 है। सर आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसके साथ अदनान अनवर रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि PTI लीडर टिकट होल्डर करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैं बात करी थी पॉलिटिक्स के बारे में, जब भी बात करते हैं तो आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज टू साइड्स टू इट, जहाँ पे एक तरफ चीज़ों को एनालाइज करने का मौका मिलता है और एक तरफ क्रिटिसिज्म को कोशिश करते हैं अवॉइड करें। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान के शहरी हैं और किस तरह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व ना हो। सर ज़फ़र, अगर ओवरऑल हम कहाँ पर लगता है कि हम आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में सही हैं और कहाँ पर लगता है कि हम गलत हैं? बहुत एक जैसे कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन है ना। आप माशाल्लाह इतने अरसे से प्रोग्राम कर करके अब जहाँ बाकी शोबों में आपकी गिरफ्त है तो पॉलिटिक्स में भी अब काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। बेहतर ये हुआ है कि इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा इसका कि यूथ, ख़वातीन, वो तबका जो हमारे पॉलिटिक्स से गायब था
اس سے لا تعلق تھا، انڈیفرنٹ تھا، اس کو انہوں نے سیاست میں لے آئے. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو جس کی تعداد بہت زیادہ ہے. 51% خواتین ہو گئی، جن میں سے اکثریت لا تعلق تھی قومی معاملات سے. تو یوتھ وہ تو بہت بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں، وہ بھی کھیل کود یا گپ شپ ادھر ادھر بیٹھنا اور مایوسی کی باتیں. اب وہ ساری کی ساری یوتھ بھی پولیٹیسائز ہو گئی، قومی معاملات میں دلچسپی لینے لگی. اب یہ میں حسن ظن رکھ رہا ہوں کہ وہ دلچسپی لینے لگی. اب یہاں تھوڑا سا فرق ہے، جہاں عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے وہاں تھوڑا سا وہ ایک آئے گا. لیکن سب سے بڑا بہرحال یہ ان کا کریڈٹ ہے، اور سب سے بڑا یہ پازیٹیو پہلو ہے. یہ آپ نے کہا کہ جو اچھا ہو رہا ہے پولیٹکس، وہ یہ اچھا ہو رہا ہے کہ وہ طبقات جو پولیٹکس سے لا تعلق تھے وہ قومی معاملات سے متعلق ہو گئے اور دلچسپی لینے لگے. لیکن ایک سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈائریکشن لیس ہیں. یہ ایک شخص سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. وہ شخص ہے تو ان کے لیے سب کچھ ہے، وہ شخص نہیں ہے تو ان کے لیے بے شک جو مرضی ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. کسی فلسفے، کسی نظریے کے لیے اکٹھے ہونا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی شخص کے لیے محض اکٹھے ہونا وہ بڑا خطرناک ہے. میں نے، آپ نے، ہر شخص نے جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. یہ ہیرو ورشپ والا جو معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ سب سے خطرناک پہلو ہے کہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور خان صاحب کہہ دیں دن ہے تو دن ہے، وہ کہہ دیں رات ہے تو رات ہے. کیونکہ ان کے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، ایسے ایسے ان کے مطالبے ہوتے ہیں، ایسی ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ مطلب ایک کس طریقے سے آپ کوئی ذی شعور، کوئی باہوش شخص جو پولیٹکس کو سمجھتا ہے وہ کس طرح اس طرح کی ڈیمانڈز کر سکتا ہے. مثلا پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بہت جد و جہد کی اس کام کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود میں رہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرے. وہ پولیٹکس ان کا کام نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹیں. پولیٹکس پولیٹیشنز کا کام ہے. پوری دنیا میں پولیٹکس پولیٹیشنز کرتے ہیں. تو پلیز آپ کا جو کام ہے وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس تک رہیں. کیونکہ ہمارے بڑے خطرناک ہمسایہ ممالک جن کے ساتھ خصوصاً انڈیا کے ساتھ جو ہر وقت ہم ایک طرح کا حالت جنگ میں رہتے ہیں، ہر وقت اس سے خوف رہتا ہے، تو ادھر پوری توجہ مرکوز رکھیں. عالمی سطح پہ پاکستان کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں اس پہ مرکوز رکھیں توجہ. لیکن وہ پولیٹکس میں انوالوڈ تھیں. اب اگر وہ پیچھے ہٹ رہی، مطالبہ یہ ہے پوری سیاسی باتوں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں. خان صاحب واحد سیاستدان ہیں جو اس بات پر اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، جانور کہہ رہے ہیں، نیوٹرل کہہ رہے ہیں، میر جعفر، میر صادق، پتہ نہیں کیا کچھ، کہ وہ سیاست میں کیوں نہیں حصہ لیتے. اور سیاست میں ان کے سیاسی کردار کے وہ مخالف نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سیاسی کردار ادا کریں لیکن صرف میری حق میں حق ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق اور سچ کا ساتھ دو، لہٰذا تم پہ فرض ہے کہ میرا ساتھ دو. اگر تم نہیں دو گے ساتھ تو تم مشرک ہو، پرابلم آئے گا تمہیں. اللہ پوچھے گا تم نے عمران خان کو ووٹ کیوں نہیں دیا تھا یا اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا. تو مطلب بندہ ایک دماغ یہ گھوم جاتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا ایک لیڈر جس کے کروڑوں فالورز ہیں، پورے ملک میں فین فالوئنگ ہے، اتنی دنیا اس کے پیچھے، ان کو کم از کم گفتگو کرتے ہوئے کچھ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اپنے لفظوں کا، اپنے مطالبات کا، اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں لوگ. تو ان کا خود ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایسٹ بھی عمران خان ہے، اور سب سے بڑی لائبلٹی جو ہے وہ بھی عمران خان خود ہے. اینڈ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب آپ ایک شخصیت یعنی کہ ون مین آرمی کو فالو کرتے ہیں تو دیٹ ڈز ہیو اٹس پوٹینشیل رسک، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب انسان ہیں. اور جب آپ کسی کو اتنی ایسی پوزیشن پہ رکھ دیتے ہیں، وہ چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو یا انفیکٹ کوئی اور آپ کی زندگی میں کوئی امپورٹنٹ پرسن ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کے کوئی رشتہ دار ہو، تو کہیں نہ کہیں اگر وہ چھوٹی سی غلطی بھی کرتے ہیں یا کہیں بھی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی،
تو اس کا دکھ بھی اتنا ہی ہوتا ہے, بیکاز آپ اس ایک شخص کے ساتھ بہت سارے اہمیت, احساسات, امیدیں جوڑ لیتے ہیں. اگری کرتے ہیں اس سے؟ آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن پاکستان کے اندر پولیٹیکل سینیریو میں دیکھوں, میں ڈوگر صاحب کی بات سن رہا تھا, پارٹلی آئی ایگری ود دا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے بات کی ہے, اور پارٹلی ڈس ایگری ود دیٹ. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ ہمارا پی ٹی اے میں, ہمارا تحریک انصاف میں ہمارا خود آنا اور تحریک انصاف کے جماعت کا وجود ہونا, وہ سمپل ایک وجہ تھی کہ ہم کرپشن فری پاکستان کے لیے ہم لوگ ایفرٹ کر رہے تھے. ہسٹوریکلی اگر پاکستان کو دیکھیں تو 1950s کے اندر ہی آرمی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا رول یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں, تو آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اگلی باتیں آ جاتی ہیں کہ یہاں پہ 2 پارٹی سسٹم چل رہا تھا, ایک پی ٹی نون لیگ کر چل رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا. دونوں پارٹی آپس میں ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے, اور ان کی دونوں کی چوری, جو دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر نیب کے کیسز بنائے, دونوں نے ایک دوسرے کو ریڈیکیول کیا کہ جناب یہ چور ہے. اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہیں شہباز شریف کی کہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے لے کے آؤں گا, اور زرداری صاحب کہتے تھے نواز شریف کو یہ انڈین ایجنٹ ہے, اس کے انویسٹمنٹ وہاں پہ ہیں, اور یہ سارا کا سارا یہ جو جاتی عمرہ جو ہے یہ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, یہ ایک طرح کا ایک گریٹر پنجاب بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے آنے سے پہلے تک کی یہ باتیں ایز اٹ از تھیں. لیکن اللہ بھلا کرے عمران خان کا, انہوں نے ان کو اس طرح سے ایکسپوز کیا ہے کہ دونوں جو پارٹیز جو تھیں وہ اب آپس میں مل گئی ہیں, جو ایک دوسرے کو کرپشن کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے تھے, جو یہ کہتے تھے کہ یار یہ لوگ جو زرداری کرپٹ ہے اور نواز شریف کرپٹ ہے, اب وہ دونوں آپس میں مل کے عمران خان کے ساتھ اسٹینڈ کر گئے. تو دس از آئی تھنک دا بگیسٹ اچیومنٹ ان دا 30 years وی کوڈ ہیو ان پی ٹی آئی, کہ ہم لوگوں نے جو ایک دونوں بھائیوں کو اکٹھا کر دیا. اگلی بات آپ آ جاتی ہے کہ شخصیت پسندی کی. دیکھیں آئیڈیالوجی ہمیشہ شخصیت پسندی کی میں بلیو نہیں کرتا. آپ کی باتوں میں وزن ہونا چاہیے. آپ کسی بندے کو آرگو کرتے ہیں, اس کو اپنی آرگومنٹس کے ساتھ اس کو کنونس کرتے ہیں کہ اس نے کس سائڈ پہ ڈائریکشن لینی ہے. اس وقت جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کی باتوں سے کنونسڈ ہے, اور وہ کنونس اس وجہ سے ہے کہ ان کو پریکٹیکل ثبوت مل گیا. ایون 2018 کے الیکشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری پارٹیز ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہی تھی. اونلی جب عمران خان کو ہٹانا تھا, پی ٹی ایم وجود میں آئی, تو عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ جب میں ان کے خلاف ان کو اپنی موت نظر آئے گی سب اکٹھے ہو جائیں گے. پولیٹیکل ڈیتھ کی بات کر رہا ہوں میں. تو ایسا ہی ہوا, سب اکٹھے ہو گئے. تو دے آر دا پارٹنر ان کرائم, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور عوام نے دیکھ لیا, اور عوام نے اس جو بیانیے کو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے. دے آر کنونسڈ کہ اگر کوئی اس وقت کوئی بہتر پارٹی ہے وہ عمران خان کی شکل میں ہی, یہاں پہ کوئی ایک لیڈر ہے تو عمران خان کی شکل میں ہی پاکستان میں ہے, ادروائز پھر سب گول مال ہے. سر ظفر, آئی تھنک جس طرح سے ہم آج دیکھتے ہیں پی ٹی ایم کو دیکھ لیں یا پھر ہم پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ ایجنڈاز اینڈ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. اس وقت آپ کے خیال میں عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی جو دونوں سائڈس پہ اسٹریٹجیز استعمال کی جا رہی ہیں, کیا افیکٹو ہیں؟ پی ٹی آئی آگے ہے, بہت آگے ہے, اور جو پی ایم ایل این ہے اس کے لگتا ہے ایجنڈے میں بھی شامل نہیں کہ ہم نے لوگوں کو ساتھ ملانا ہے, اور یہی اسی وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بہت پیچھے ہیں. ابھی حال ہی میں احمد جواد جو پہلے 18 سال پی ٹی آئی میں رہے, اب وہ نون لیگ نے انہیں ہائر کر لیا, وہ نون لیگ جوائن کر لی انہوں نے, ادھر سے ریزائن کر کے انہوں نے بڑی آفر کی کہ آ جائیں ہمارے ساتھ. وہ والنٹریلی کام کر رہا ہے بندہ, اس کا ادھر سے بھی اس نے ریزائن کر دیا. تو اس کی باتیں میں سن رہا تھا. نون لیگ میں جو دھڑے بندی ہے, شہباز گروپ اور نواز گروپ, مریم جس کو لیڈ کر رہی نواز گروپ, وہ اتنی بری طرح تقسیم ہے. اس نے کہا کہ خود نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے اس کا بیانیہ اوپر سے نیچے تک ہے, اس نے جو کہہ دیا وہی بیانیہ. ادھر شہباز کا ایک بیانیہ ہوتا ہے, نواز شریف کا ایک بیانیہ ہوتا ہے. نیچے تک آتے آتے وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کہنا ہے, کسی کو پتہ نہیں وٹ ٹو ڈو وٹ ٹو سے. تو یہ تو تقسیم ہیں, اور ساتھ ملانے کی عوام کو جو بات ہے اس میں یہ تو نہیں کر سکیں گے, مجھے نہیں لگتا. مریم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ میں بہت بڑی میری ایک سوشل میڈیا ٹیم, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پی ٹی آئی کے دور دور بھی کہیں اس کو چھو سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے پاس ینگسٹرز کی جو ٹیم ہے آئی ٹی کی, وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور بڑے پیشن کے ساتھ وہ کر رہی ہیں. ایک پے بھی انہیں ظاہر کیا جاتا ہوگا اتنے بہت سارے, لیکن وہ ایک پیشن بھی ساتھ شامل ہے. تو ان کو تو نہیں روک سکتے, ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کو دوسری جماعتوں کو
مطلب ان میں ایسی ول بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ ان کو کمپیٹ، جیسے ذہنی طور پہ شکست کھا گیا۔ فاطمہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کبھی کسی کو خام خواہ تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، ہمیں ہماری کوئی ضرورت، وی آر جرنلسٹ، ہم فیکٹس پہ رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں فوری طور پہ ٹیگ کر دیا جاتا ہے، آپ عمران خان کو کرٹیسائز کریں کسی بات پہ تو وہ کہیں گے یہ تو نون لیگ کا، آپ نون لیگ کو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں ہمارے مخالفین میں سے ہیں۔ خیر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم بات کرتے ہیں فیکٹس کی، کیس ٹو کیس کہ بات کریں، ڈسکس کریں، اور چونکہ ڈسکشن، ڈائلاگ، بات چیت یہی حسن ہوتا ہے کسی بھی جمہوری معاشرے کا، اس سے مختلف ویوز سامنے آتے ہیں، مختلف باتیں سامنے آتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی کا میں کریٹک ہوں جس وجہ سے، وہ ہے کہ آپ گالی سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ وہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کریں ورنہ آپ کو گالیاں پڑیں گی، آپ عمران خان کے خلاف کوئی بھی رائے دیتے ہیں تو پھر آپ بہت برے ہیں، آپ کو مطلب وہ القابات دیے جائیں گے کہ آپ، مطلب یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ دوسرے کو کنفیوز کر دو۔ اتنا اب سلیم صافی کے ساتھ بیچارے کہ کیا کر رہے ہیں، اتنا کریڈیبل جرنلسٹ، اتنا بڑا، کتنے بڑے بڑے نام آپ کو جرنلزم میں ملیں گے، سب کے خلاف ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ان کا وہ برا چہرہ ہے جو یہ سوسائٹی میں لوگوں کو، یعنی اتنی کروڑوں کی تعداد میں یوتھ کو، ایک لیڈر جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ایک ان کو یہ اخلاق سنوارتا ہے، ان کو پازیٹیو سینس میں لے کے چلتا ہے، پازیٹیو رخ پہ لے کے چلتا ہے۔ اب آپ اپنی پولیٹکس کے لیے ہر چیز کو جائز سمجھیں کہ بس گالیاں دو، جو مرضی کرو، اور اب ان کو اقتدار کا ایسا چسکا پڑے، وہ کہتے جی مجھے نہیں پتا الیکشن کب ٹائم بنتا، آئینی طریقے سے کتنا ٹائم بنتا، اب میں نے ایک مزہ چکھ لیا ہے تو مجھے نہیں پتا، بس وہ فوری طور پہ مجھے الیکشن کر کے تو میں نے دوبارہ اقتدار میں آنا۔ بھائی چند ماہ رہ گئے یار، ویٹ کر لو، کیا ہے 8-10 ماہ کیا ہوتے ہیں؟ 70% ملک ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، کوئی شرم حیا، کوئی خدا کے لیے یار ترس آتا ہے، بیچارے چیخے مار رہے ہیں، ہیلپ لیس ہیں، وہ چھتیں نہیں ہیں ان کے پاس، رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور اتنی ان کی بیمار ہیں، پانی نہیں، ارد گرد پانی ہے پینے کے لیے قطرہ نہیں۔ ایسی صورتحال میں خان صاحب کو چاہیے تھا سب کچھ لے کے ادھر کو جاتے، اپنی پوری ٹیم کو، اپنے کروڑوں فالوورز کو کہتے کہ چلو بھائی پولیٹکس ہوتی رہے گی، کوئی بات نہیں، آج کل 8-10 مہینے میں الیکشن کیا ہے، 7-8 ماہ، گورنمنٹ خود 3-4 ماہ ویسے پیچھے آنے کو تیار ہے، 2-3 ماہ۔ تو بھائی پہلے ہم اس آفت سے نبڑ لیں، ہمارے اتنے بڑے بیچارے مصیبت کا شکار ہیں، ادھر چلتے نتھنگ، بعض جی میں نے کر دیا تھا، ہو گیا، بھیج دیے، ایڈ کریں، پولیٹکس ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ تکلیف مجھے یہ ہے کہ ہم بھی عمران خان کے چاہنے والوں میں سے ان کو پسند کرتے ہیں، ان کا پولیٹکس میں آنے کو پسند کرتے ہیں، ان کی کھیل سے متاثر ہیں، ہم ان سے عشق کی حد تک وہ کرنے والے ہیں، اور کہ ڈیڈیکیٹڈ پرسن تھا، بہت زبردست کھلاڑی تھا، سوشل سیکٹر میں آیا تو زبردست ڈیلیور کیا، ایک شوکت خانم بنایا، وہ معمولی بات نہیں ہے، اور نمل بنائے بس۔ لیکن ہمیں ایک ہی گلا ہے بس کہ پلیز یہ قوم کو گالیوں سے نکالیں، خود کو ایک بہت بڑی ایک ایسی شخصیت کے طور پہ پیش نہ کریں کہ جس کو یہ لگے کہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے لیے آ گیا ہے اور آپ کا ساتھ نہ دیا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو جہنم میں پھینک دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے کام۔ آپ پولیٹکس کو پولیٹکس کے طور پہ لیں، جتنی مرضی فائٹ کریں، لڑائی کریں، آئیں، آپ کا رائٹ ہے، اور کروڑوں فالوورز ہیں، آپ پرائم منسٹر ان دا ویٹنگ، پرائم منسٹر ان ویٹنگ، الیکشن ہوگا تو بہت بڑی ہو سکتا ہے اکثریت آپ کو دوبارہ لے آئے، لیکن قومی اداروں کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا پورا ملک اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے باقاعدہ، تو ایسی صورتحال میں جو ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے، وہ نظر نہیں آتا تو پھر دل گھٹتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اینڈ آئی تھنک یہ ایکسپیکٹیشن سے ریلیٹ بیک کر سکتا ہے، بیکاز جب آپ کسی سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کریں تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ ضرور کرتے ہیں۔ آئی تھنک اٹس ون آف دوز سچویشنز جہاں پہ بہت ساری چیزیں، آئی تھنک اینڈ آئی اسپیک فار اے لاٹ آف پیپل، کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈس اپوائنٹنگ رہی ہیں ود ان دا پارٹی اٹ سیلف۔ مزید گفتگو کریں اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कोशिश होगी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, स्पेशली किस तरह से पॉलिटिकल डिसीजंस आपकी मेरी हम सब की ज़िंदगी पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप ओवरऑल इस वक्त आवाम के सेंटिमेंट्स को देखते हैं तो मिक्स्ड आपको इमोशन नज़र आएंगे, कहीं पर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आएगी और कहीं पर आपको लॉयल्टी, अनकंडीशनल लॉयल्टी पीटीआई फॉलोअर्स में आपको नज़र आएगी। क्या रीज़न्स आपको लगते हैं दोनों साइड्स के, और किस तरह से किस साइड को आप चाहेंगे और नरिश किया जाए और बेहतर किया जाए? मेरा मानना ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ भी लेके आते हैं, आप कोई बंदे को सामने लेके आते हैं, उसके दो व्यूज़ आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ओपिनियंस आते हैं, तो वो चलते रहता है। दिस इज़ व्हाट द सोसाइटी इज़ अबाउट। वो सोसाइटी जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू लेके चलती है, और आपस में डिस्कशन और हेल्दी डिस्कशन उसके ऊपर होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जहाँ तक क्रिटिक्स की आप बात कर रही हैं तो क्रिटिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत बेहतर रहती है किसी भी ह्यूमन को डेवलप, किसी भी लीडर को डेवलप करने के लिए और सोसाइटी के लिए भी। अच्छा, ये सोसाइटी जो हमारी है, देखें बात ये है कि हम लोग बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान, वी हैव टू बी फैक्चुअल अबाउट इट। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इकॉनमी की स्ट्रेंथ है, और हर बंदा खुशहाली चाहता है, ये तो एक इसके अंदर क्लैरिटी है। अगर आप पिछली ये जो इकॉनमी की सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, अभी डोगर साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान नियर टू बैंकरप्ट है और ये हालात हैं और ये हालात हैं, तो इसके ऊपर ये जो लेगेसी जाती है करप्शन के हवाले से या पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने के हवाले से, ये हमारे पिछले 30 साल के डिसीजन जो हम लोगों ने किए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के हालात आज ये हैं। मैं क्योंकि I'm a स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स कह लें आप, कि मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन भी हूँ, मेरे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ है। अब मैटर ये है कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ कैसे चल रही होती है और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे होते हैं। मैं आई बिलीव कि अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और पाकिस्तान के अंदर अगर आप जो बहुत सारे सेक्टर्स हमारे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा आईटी सेक्टर है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो आप कह लें कि हमारी जो एनर्जी पॉलिसी है, अगर उसके अंदर हम बेहतरी लेके आते हैं तो पाकिस्तान विल बी अ बिग कंट्री। और ये इसके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं या इकॉनमी के रिलेटेड मैटर्स हैं, दे कैन बी वैनिश्ड इन वेरी क्विक टाइम। लेकिन मसला ये है कि हम सबको डायरेक्शन की ज़रूरत है, हम सबको एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की इकॉनमी की पॉलिसी की ज़रूरत है। हमें ये चाहिए कि हम लोग मिल के बैठें और देखें, दो साइड्स हैं, एक पॉलिटिक्स है और एक इकॉनमी है। इकॉनमी जो है, मुल्क जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स आप करते हैं वो आप समझते हैं आप दूसरों से बेहतर हैं, यू कैन डू बेटर, यू कैन डिलीवर बेटर। लेकिन जो इकॉनमी है उसके अंदर भी आपका मानना ये होता है कि आप अच्छा डिलीवर भी कर सकते हैं और आप उनसे बेहतर प्ले भी कर सकते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म जो एनर्जी पॉलिसी है, जो टेक्सटाइल पॉलिसी है, जो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, उसके ऊपर तो हमें स्टैंड लेना चाहिए कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या रहेंगी। तो इसका इम्पैक्ट ऑन दी होल पाकिस्तान बहुत बड़ा आने वाला है, और पाकिस्तान जितनी जल्दी में ये मैं देख रहा हूँ क्राइसिस में गया है, उससे ज़्यादा जल्दी से रिकवर करेगा इंशाल्लाह। होपफुली आई थिंक वी ऑल एक्सपेक्ट दैट, और हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रहती है कि अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचें, अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचें, प्रोग्रेसिव सोचने की कोशिश करें। सर ज़फ़र, जल्द से हमें इन द लास्ट ईयर अगर हम देखें स्पेशली पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा देखने को मिले। आपके ख्याल में ये स्ट्रैटेजी, जिस तरह आपने कहा कि डेफिनेटली पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है इज़ बेटर दैन जो पीडीएम की या पीएमएलएन की इस वक्त स्ट्रैटेजी, जल्द से उस स्ट्रैटेजी का आवाम के साथ कनेक्ट करने का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट रहे? फातिमा, चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि सच्ची बात बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि एक ही शख्स में बहुत सारी खूबियाँ भी हैं और ज़रा कुछ खामियाँ भी हैं। अभी इमरान खान ने अकेले ने इतने जलसे किए हैं, 52 जलसा, और वो बंदा बैठा नहीं है, दिन रात लगा हुआ, और ये सारी मिल के पार्टियाँ ये उसे आगे लगाई हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि यार एक बंदे को चैन ही नहीं, दिन रात हर जगह, हर शहर, इतनी छोटी छोटी जगहों पे गया हुआ है वो शख्स कि उसकी बड़ी स्ट्रगल है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी दिन रात सड़कों पे मुख्तलिफ शहरों में जलसे, एक लीडर में जितनी बहादुरी होनी चाहिए उसमें है, जितना उसको करिज्मेटिक होना चाहिए वो सबसे बढ़कर करिज्मेटिक है, लर्नेड है, पढ़ा लिखा है, यूथ प्यार करती है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा उनको पसंद करती हैं, अच्छा समझती हैं। एक
مطلب یہ بڑا ضروری ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے کہ وہ عوام میں اپنے فالورز میں مقبول ہو، اس سے محبت کریں، لوگ پسند کریں. تو اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے. کہیں کہیں گڑبڑ ہے، لیکن وہ گڑبڑ ایسی ہے کہ اتنی خطرناک ہے کہ جس میں آگے سم ٹائمز لگتا ہے کہ یار مطلب یہ چیز قومی راز، قومی باتیں، قومی پالیسیز کچھ بھی کسی بھی وقت وہ کہیں بھی لیک کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بڑا خطرناک ہے. پھر اپنے فالورز کو جتنا وہ تشدد کا درس دیتے ہیں یہ بڑا ڈینجرس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک چیز میں کہنا چاہوں گا بہت ضروری، ایسی نوبت کیوں آئی کہ اتنی ساری دنیا اس کے پیچھے کیسے لگ گئی؟ یہ بھی تو سوچنے کا مقام ہے نا. چلیں غلطیاں بھی ہیں، ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں چیزوں کو، کچھ تو ہے نا. ان کی ڈبل چیزیں جو ان کا فائدہ ہے نا خان صاحب کا، وہ یہ ہے جس وجہ سے لوگ پیار کرتے ہیں. ایک تو پرسنلی ان سے اٹیچ ہے، دوسرا باقی جماعتوں کی جو نفرت ہے، جو لیگیسی ہے ان کی، اس نے ان کو اس پہ پکا کر دیا کہ یار چلے اس میں خامیاں بھی ہوں گی، پرابلمز بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی، لیکن اونا نالو چنگا. اکثر آپ یہ سنیں گے جی پھر چوائس کیا ہے، آپشن کیا ہے. تو یہاں آ کے پھر وہ جو دوسری جماعتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس لاجک نہیں رہ جاتی، میں کیونکہ ان کا کرنا چاہ بہت رہا ہوں. خوفناک قسم کا ماضی ہے، خصوصاً مسلم لیگ نون کا وہ بڑا خوفناک ماضی ہے. ہم انہی پروگراموں میں اس سے پہلے جو ہمارے نیوز نائٹ میں جو انڈور جب ہوتا تھا تو بدترین تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بدقسمتی صرف یہ ہے جو ہمیں ایک تکلیف دیتی ہے وہ چیز کہ عدنان رحمانی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ سارے ملک میں جہاں اس وقت ہم معیشت پہنچی ہے یا سیاسی جو صورتحال جس سے ہم سیاسی اور معاشی صورتحال جس کا شکار ہے پاکستان، یہ 70 سالوں 75 سالوں میں ابھی 4 سال تو چلیں ان کا ہے، تو اس میں یہ ظاہر ہے جو جماعتیں اقتدار میں رہیں یا بیک پہ اسٹیبلشمنٹ تھی یا کبھی مخالف تھی کبھی حامی تھی، وہ لوگ جن کے پاس بھی اختیار رہا وہی ذمہ دار ہیں اس کے کہ آج ہم $1.5 ارب کے لیے ترلے لیتے پھر رہے ہیں. ہم ایک پارٹی کو عمران خان کو 4 سال کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے کہ انہوں نے یہاں تک پہنچایا، اگرچہ نون لیگ کا یہی کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے سارا ہوا بھی ہوگا. بہت ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ جو پیچھے ہٹی ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی کسی بات پہ اختلاف ہی نہ تھے تو پیچھے کیوں ہٹے تھے. کہا جا رہا ہے کہ ان سے ملک چل نہیں رہا تھا. 4 سال سے اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں، 4.25 سال سے، 9 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد میکسیمم سبجیکٹ صوبائی ہو گئے. آپ جب گھر سے آتی ہیں یا واپس جاتی ہیں رستے میں آپ کو کھلے مین ہولز بھی ملتے ہیں، کہیں پھٹے لگے کہیں درخت لگے گئے، سڑکوں کے اندر اگے نظر آتے ہوں گے آپ کو. وہ مین ہول بند کرنے کے لیے سڑکیں ہیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، گلیاں محلے نالیاں، اور پھر جو سیوریج کے ایشوز ہوتے ہیں، ایک بارش آتی ہے تو جو شہر ڈوبے. یہ کون تھا 4 سال سے پنجاب میں؟ ہم تو پریشانی یہ ہے کہ جو منشور تھا، جو ایجنڈا تھا، وہ کدھر گیا؟ اب پھر وہ کہتے ہیں جی وہ کرونا آ گیا. بھائی کرونا آ گیا تو کرونا کی وجہ سے تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑی اچھی اسٹریٹجی رکھی، ہمارا تو اس میں فائدہ ہوا. کرونا کی وجہ سے ڈالر بھی تو آ رہے تھے. تو اس کے بعد پھر یہاں تک ہم جو پہنچے ہیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس کی کارکردگی بری کارکردگی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتی. سر میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہوں گا، میرے سینئر بھی ہیں لیکن بہت ساری باتیں آپ کو میرا خیال لیک آف نالج کی وجہ سے آپ نہیں کر دیں. چند چیزیں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ بات کر رہے تھے پیرل پارٹیز کی اور آپ کہہ رہے تھے عمران خان نے بڑا گالی گلوچ کا کلچر اور یوتھ کو بڑا ورگلا لیا ہے. دیکھیں ورگلانا نہیں ہوتا کسی کو بھی. بات یہ کہ آج کل کی یوتھ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتی ہیں اور جو ٹرولنگ کرتی ہے وہ ٹرولنگ وہ فیکٹ بیس پہ اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے. مطلب اگر کسی بندے کو آپ کل گالیاں دے رہے ہوں، اگلی نیکسٹ میٹنگ میں آپ کو بہت اچھا کہہ رہے ہوں اور اس کو کھانے کھلا رہے ہوں تو وٹ دا پیپل ول سے، آپ وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ کل جھوٹا تھا یا یہ آج جھوٹا ہے.
ٹھیک ہے نا, دیر از دونوں طرف صحیح نہیں ہو سکتا, تو پھر ٹرولنگ تو بنتی ہے. یہ پبلک جو ہے تھینکس ٹو سوشل میڈیا چیزیں لوگوں کی ایکسیس کے اندر اتنی آسانی سے آ گئی ہیں کہ لوگ جو بھولتے نہیں ہیں. سوشل میڈیا میں چیزیں چل نکل کے پھر ویڈیو 5 سال بعد 10 سال بعد بھی شیئر ہو جاتی ہے. معذرت سے سب سے زیادہ ٹرولنگ تو پھر عمران خان کی بنتی ہے. جی میں کر رہا ہوں, جس کا کسی ایک پوائنٹ پہ ٹھہرتے ہی نہیں. جی میں صبح کچھ موقف ہے, شام کو کچھ موقف ہے, میں آ رہا ہوں. پھر سب سے زیادہ تو ان کی ہونی چاہیے. اس سے پہلے کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی آگے اپنے پوائنٹ پہ بات کریں, اگر آپ لوگوں کی لیکن اجازت ہو تو بریک لے لیں. جی ضرور, چھوٹی سی بریک, چلیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سریہ ٹین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کریں پالیٹکس کے حوالے سے. آف کورس ڈفرینٹ اوپینینز ہمیشہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جب تک آپ کے ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوں گے. اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ آپ اپنا جو بھی اوپینین ہو اس کو کھل کر سامنے رکھ سکتے ہوں, اور وہ چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو نہ اچھا لگے, بٹ وہ اپ فار ڈسکشن لازمی طور پہ ان اے ویری رسپیکٹفل وے ہونا چاہیے. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ دونوں کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سر ظفر, اگر میں آپ سے میں ان کو وقت دیتا ہوں. اچھا, تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا گیسٹ بھی ہوں تو میرا وقت بنتا بھی ہے. جی جی پلیز. اچھا تھنگ از کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو یوتھ ہے وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کچھ اور چیزیں جو کہ جو اپوزیشن پارٹیز کے اندر ہے نہیں. ڈوگر صاحب معاملہ یہ ہے کہ آج آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کسی کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی کو لیڈر ماننا ہے, پولیٹیکل آپ کی افیلیشن ہونی چاہ رہی ہے, تو فالو کس کو کریں گے آپ کی نون لیگ ہے, نون لیگ کے آپ کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پارٹی میری ہے. اب نے بتا رہا تھا کہ آپ خود بتا رہے تھے اس کے اندر سپلٹ بھی ہے, نواز شریف کی بھی اور شہباز شریف کی بھی, 2 گروپ بنے ہوئے آپ کی بات کے مطابق. لیکن آن دی ہول جو پارٹی نون لیگ ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے نواز شریف کو ایز اے لیڈر. اگر دونوں کو آپ کمپیریٹیولی عمران خان سے اگر ان کو کمپیئر کریں تو وہ پتہ لگ جائے گا لیڈرشپ اسکل کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اب دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں, پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی کو کیا آپ لوگ زرداری کو لیڈر مانیں گے؟ یوتھ کا یہ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں, میں بھی یوتھ کے اندر ہی آتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کیا میں زرداری کو لیڈر مانوں گا, میں بلاول بھٹو کو لیڈر مانوں گا, میں اس کو مانوں گا اپنا نواز شریف کو لیڈر مانوں گا, میں لیڈر مانوں گا تو مریم نواز کو لیڈر مانوں گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے. سب سے بڑا پرابلم دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی فیملیز کو پروان چڑھانے کے علاوہ کچھ کیا نہیں ہے. جو جینوئن لیڈرشپ تھی, جو بندے اچھے ٹیلنٹ والے لوگ بھی تھے, وہ اس لیے پیچھے ہو گئے کیونکہ ان کی اسپیس ہی نہیں بن پا رہی تھی. وہ لوگوں نے اپنی فیملیز کے اندر ہی ساری چیزیں بانٹی ہوئی تھی. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, جو خان صاحب کی بات کر رہے تھے, وہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور یہ چیزیں لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہارڈ لائنر جب آپ کسی چیز کے اوپر فرملی بلیو کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک اے ویری ہارڈ اسٹینڈ آن دیٹ. اگر آپ اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے یا اس کے اندر کوئی دوسری بات کریں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ بندہ کیا ہے. مطلب یو ہیو ٹو بی ویری اپ رائٹ, مطلب اس کے بارے میں آپ کی سوچ ہے اور ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. دیٹ از دا پارٹ آف یور کنوکشن. اگر آپ نے ڈیسائیڈ, آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے غلط ہیں تو اس کے اوپر کمپرومائز کر نہیں سکتے. ایک اور چیز, بیکاز آئی ڈو نو کہ پی ٹی آئی کی ہمیشہ آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے ڈوگر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کرونا کی بات کی, آپ نے کہا عمران خان کی 4 سال کی اکانومی ہے, 4 سال میں انہوں نے کیا کیا. میں آپ کو ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں اور میں آن ریکارڈ ہوں, اور یہ میری بات آپ 100 سال بعد بھی چیلنج کر لیں یا 10 مہینے بعد بھی مجھے بتا دیجیے گا, جتنا ہارڈ ٹائم عمران خان کو گورنمنٹ آنے کے بعد, جتنے مشکل حالات عمران خان کو ملے شاید کبھی بھی نہیں کسی کو ملے. اب ہسٹوریکلی پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی پرائم منسٹر آیا جس کو فوج نے سپورٹ کیا, ایجنسیوں نے سپورٹ کیا, ہماری عدالتوں نے سپورٹ کیا, ہمارے میڈیا کا گلا گھونٹا گیا, 10,000 صحافی فارغ ہوئے, ادارے بند کروائے گئے, سب کے ہاتھ پاؤں باندھ کے سب کو ساتھ ملا کے اس شخص کو اکیلے کھڑا کیا گیا کہ آپ کے لیے میدان اوپن ہے, جو مرضی فیصلے کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد اتنے بڑے, اور ہمیں یہ بزدار کا تحفہ دے دیتے ہیں. کیا پنجاب میں اس سے کوئی بہتر شخص نہیں ملا؟ 2 چیزیں. اور کے پی کے میں آپ کا وزیر اعلیٰ تھا خٹک, اچھی پرفارمنس اس کی تھی, اس کو ہٹا کے آپ نے بالکل ایک اناڑی شخص کو لگا دیا. آپ کے اندر کوئی بولنے والا ہی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ بزدار نے ایک شکل نہیں دیکھی تھی پی ٹی آئی, اس نے پنجاب اسمبلی کی شکل نہیں دیکھی تھی. آج پنجاب جو چیزیں بھگت رہا ہے عثمان بزدار کی وجہ سے بھگت رہا ہے. آپ کے لیڈر کی یہ چوائس ہے کہ عثمان بزدار سے بہتر شخص اس کو نظر نہیں آ رہا, جو سب سے زیادہ مسائل کا ذمہ دار ہے. تو ہمارے تو سارا ہم نے آپ کہتے ہیں جی بلاول کو یا فلاں کو نہیں مانے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی پنجاب کس کو دیا؟ پنجاب کے سر پہ اب 62% جس صوبے کی آبادی ہے اس کو ایک بالکل اناڑی شخص کے ہاتھ میں پکڑا دیا آپ نے.
سارے ہمارے معاملہ تو اس نے دیکھنے ہیں. آپ تو مرکز میں, آپ کے پاس کیا گیس ہے, بجلی, پانی اور کیا ادھر مطلب پانی بھی نہیں ہے, آپ نے کرنا کیا؟ ڈوگر صاحب کی باتوں پھر بھائی اتنے فضول نالائق بندے کو آپ پنجاب پکڑا دیتے ہیں. پارشلی ایگری پارشلی ناٹ ایگری, پارشلی ایگری پارشلی ناٹ ایگری. دیکھیے بات یہ کہ ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی. آپ نے بات کی نیشنل پاکستان کی, اور آپ نے کہا 4 سال میں عمران خان کا کنٹریبیوشن پاکستان کو نیچے لے کے جانے کا ہے. میں اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں اکانومی وائز, کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے لے کے گئے ہیں. جی میں بتاتا ہوں جی, اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں اس کا رپلائی لینا ہے نا جی مجھ سے, لیٹ می کمپلیٹ, مجھے بات کر لینے دیں. دیکھیں جب خان صاحب اکانومی میں آئے تھے, پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, اس سے پہلے کا پچھلا سال 2018 میں ہمارا ہسٹوریکلی ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. 20 ارب ڈالر کا ہماری جو نون لیگ کی گورنمنٹ وہاں سے گئی تھی, 20 ارب ڈالر کا پاکستان کو ٹریڈ ڈیفیسٹ دے کے گئی تھی, جو کہ آج تک اگلے 5 سال اب لگا لیں کبھی ان کو کلیکٹیو بھی کریں تو 20 ارب ڈالر بنتا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, جیسے خان صاحب آئے اپنا پاور میں آئے ہیں, ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کشمیر والا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ جہاز لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں, یہاں پہ جا کے اسٹرائکس ہو جاتی ہیں. وہ آپ کو پتا وہ چائے کی پیالی والا سین بھی یہاں پہ چلا تھا. تو ہمارے ہسٹوریکلی لو تعلقات چلے جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ. وہ معاملہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے. 2020 کے اندر کرونا آ جاتا ہے. کرونا کا کسی کو یہی نہیں پتا کہ یہ کرے گا کیا. پورے کے پورے ملک بند ہو گئے, پوری کی پوری دنیا کی انڈسٹری بند ہوگی. ٹریول بین آج تک دنیا میں اس کی امپلیکیشنز آج تک بھی آ رہی ہیں. چائنا جہاں پہ ہوا تھا وہاں پہ آج بھی لاک ڈاؤن لگ رہے ہیں. اس کے باوجود ہم لوگوں نے سروائیو کیا, ہم نے اپنی اکانومی کو سہارا دیا, اور دنیا اپریشیٹ کرتی ہے کہ عمران خان کی جو کووڈ پالیسی تھی دیٹ واز نمبر 1 پالیسی کہ جس نے پاکستان کی عوام کو سب سے کم ہٹ کیا. نمبر 1. اس کے 2 طریقے تھے, اس کے 2 چیپٹر اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا جاؤں. نمبر 1 کہ ہم لوگوں نے اسٹریٹ اوے انڈسٹری کو آن کیا کہ ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری اور لوکل انڈسٹری چلتی رہے. نمبر 1. نمبر 2 جو کہ افیکٹیز تھے, جو کہ ایسے لوگ تھے جو کہ انڈسٹری نہیں چلاتے, مزدور تھے جو افیکٹڈ ہو گئے تھے, ہم لوگوں نے ان کے وظیفے لگائے. ان کو 14-15 ہزار روپے ماہانہ ہر نون لیگ کو, ہر جماعت کے بندوں کو ملا. ان کو یہ دیکھے بغیر ہی کون بندے ہیں. لیٹ می کمپلیٹ. اب کتنا وقت لیں گے؟ بینظیر انکم سپورٹ کو جاری رکھا, اس سکیم کو, وہی پیسے آپ آگے دیتے رہے, اس کا نام چینج کر دیا آپ نے. اور مجھے یہ بتائیں, یہ اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ کے 70 سالوں میں جتنے قرضے لیے وہ ایک طرف ہیں, انہوں نے قرضے لے کے ملک چلایا جس کی بات کرتے ہیں اعداد و شمار کی. پورے پاکستان کی تاریخ کے قرضے ایک طرف, ان کے 4 سال کے قرضے ایک طرف. اس کا جواب دیں گے یہ؟ جی میں بالکل دے رہا ہوں. معاملہ یہ ہے جب آپ قرضے لیتے ہیں, پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. میں ڈوگر صاحب کو کریکشن کر رہا ہوں, میں ان سے سیکھ بھی رہا ہوں, ان کو سکھا بھی رہا ہوں, کیونکہ کچھ چیزیں یہ میرے استاد ہیں, کچھ میرے استاد ہیں, کچھ میرے استاد ہیں, اور میں اکانومی میں ہمیشہ سکھاتی ہے, خواہ ان کا بچہ ہو بڑا ہو, وہ سیکھتے نہیں سکھاتے. ڈوگر صاحب لیٹ می کمپلیٹ. سر بات یہ ہے, آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی انکم کے 2-3 سورسز ہیں. نمبر 1 ہم لوگ جو ٹریڈ سے کماتے ہیں یا ہوم ریمیٹنس جو ہماری آتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک ہماری ٹیکس کلیکشن بھی ہے. آپ میں کہتا ہوں پچھلے 30 سالوں سے اٹھا کے دیکھ لیں, 30 سالوں کے اندر ہمارا جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے ہمارے خرچے اس سے بڑھ گئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو بجٹ ڈیفیسٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کہاں سے فلفل کرتے ہیں؟ بجٹ ڈیفیسٹ آپ فلفل کرتے ہیں ہمیشہ قرضے لے کے. آپ نے 30 سالوں کے اندر قرضے اتنے لیے, اس کو پائل اپ اتنا کر دیا, وہاں کے عمران خان کے سر پہ تھوپ دیا. اگر قرضے اتارنے کے لیے قرضے لیتے تھے تو اترے کیوں نہیں؟ وہ ڈبل کیوں ہو گئے؟ ان کے مارکا تو ختم ہونے چاہیے نا, کم ہونے چاہیے. ان کے مارکا, ان کی فائنانسنگ کاسٹ پے کرنے کے لیے آپ کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کریں. اب ہمارے پاس صرف 1-2 منٹ باقی ہیں, اگر آپ ہماری آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں میرا پیغام آڈینس کو یہ ہے کہ پرفیکشن دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. میں یہ سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کے اندر پرفیکشن ہو, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن, اگر کوئی ہوپ ہے تو دیٹ از عمران خان. عمران خان کے علاوہ اس پاکستان کا مجھے آج کی ڈیٹ کے اندر فیوچر نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا عمران خان کے بعد ایک بہت بڑا فقدان ہے جو کہ میں فلفل ہوتا اگلے میرے خیال 10 سال میں فلفل ہوتا دیکھ نہیں رہا. تو آئی بلیو کہ خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب کو اگلے 10 سال کے لیے ایز اے پرائم منسٹر لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی لانگ ٹرم پالیسیز پاکستان کے لیے بنائیں اور پاکستان کو بہتر ٹریک کے اوپر لے کے آئیں. پاکستان فلرش کرے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی, پاکستان کے عوام خوشحال ہوگی, تو پاکستان کا ایک پازیٹیو میسج دنیا کے اندر جائے گا. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. آپ ہماری آڈینس کو بہت ہی کم وقت رہ گیا تو صرف اتنا کہوں گا کہ جو پچھلے 4 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کارکردگی ہم دیکھ رہے ہیں, مارچ میں اس گورنمنٹ کی جو آئی ہے اس کے لالچ, اس کے حرص اور حوث سے, اقتدار کی وجہ سے اگر یہ تھوڑا سا ویٹ کرتے تو مارچ میں اس گورنمنٹ کی اور عمران خان کی مقبولیت جس نچلے لیول پہ
گری ہوئی تھی اگلے کے اندر پوری طرح ایکسپوز ہو جانا تھا کہ وہ بندہ کتنا کمپیٹنٹ ہے. تو میرا خیال ان کا جو سب سے بڑے ذمہ دار آج ہماری خرابیوں کے، اور جتنا زیادہ گند پہلے یہ ڈال چکے تھے، اب یہ حکومت انہوں نے ایکسیپٹ کر کے اور زیادہ گند ڈالا، اور پھر وہ شخص جو بری طرح ناکام ہوا اب اس کے فالورز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ایک اور ملے گا تو ہم ایک ایکسکیوز یعنی کہ مل بیسیکلی گیا، آپ ان کو کو مل دے گیا. دیا. پاکستان کو لانگ ٹرم پالیسی کی دیا ضرورت ہے، ایٹ لیسٹ 10 سال ایک حکومت کے، وہ آپ کسی کو بھی دے دونوں دیں. کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو آج کے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی. ہمیشہ کوشش رہتی ہے آپ لوگوں کو آگاہ رکھیں، اویئر رکھیں، اور جتنے بھی ایشوز ہیں وہ چاہے سوشل ایشوز کی بات کرتے ہیں، ہم اوور آل ہماری زندگی کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ بات کریں. آگے بڑھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ لازمی طور پہ ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی آپ لوگوں سے بات چیت کریں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم دنیاوی کاموں میں، دنیاوی چیزوں میں اتنے گم رہتے ہیں، اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو وقت نہیں دے پاتے، اپنی اسپرچل گروتھ کو وقت نہیں دے پاتے. اینڈ جہاں پر مینٹل ہیلتھ بہت ساری ڈفرینٹ اور چیزوں سے کنیکٹڈ ہے، آئی ڈو بلیو کہ آپ کے فیتھ اور آپ کے ریلیجن کے ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. یہ اکراس دا بورڈ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن فار موسٹ پیپل موسٹلی یہ چیز سچ ہوتی ہے. آج کی کوشش ہوگی ہماری کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات چیت کریں. آئی تھنک ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پر شاید کنفیوژن ہے، کئی جگہوں پر ان اویئرنیس ہے، کئی جگہوں پر لیک آف انفارمیشن اینڈ نالج ہے، اس لحاظ سے کہ اسلام میں خواتین کو کیا حقوق دیے گئے ہیں اور کس طرح سے ان کو نیویگیٹ کرنا ہے. نہ صرف خواتین نے خود بٹ آلسو معاشرے میں رہتے ہوئے کسی اور نے کس طرح سے ان حقوق کو جو سمجھنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اس میں اپنا فرض ادا کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار خواتین کے لیے ادا کرنا ہے. اسی حوالے سے بات چیت کریں گے. تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ دیکھنے کے لیے. سب سے پہلے تو علامہ سید زوار حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جمالی ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وائس چیئرمین بین المذاہب امان فورم پاکستان ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جمالی اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ خواتین کے حقوق ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے تو ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، بٹ شاید کہیں نہ کہیں کچھ کنفیوژنز موجود ہیں، جس کی وجہ سے شاید خواتین خود بھی نہیں سمجھ پاتی اور معاشرے میں اور لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا جہاں پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خواتین کو وہ سب حقوق دے سکیں جو کہ اسلام میں ان کو دیے گئے ہیں، تو یہ صرف ایک شخص نہیں، یہ صرف خواتین نہیں، بلکہ پورا معاشرہ مل کے کر سکتا ہے. اگر آپ اس حوالے سے بتائیں کہ بیسک رائٹس جو کہ خواتین کو دیے گئے ہیں، اور کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان پہ کنفیوژن آپ کو نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو شکریہ میم کہ آپ نے آپ کا بھی اور سٹی 41 کا بھی کہ ایک بڑے اہم موضوع پر ڈسکس کے لیے آپ نے جو وہ موقع دیا. اصل میں دیکھا جائے بنیادی طور پر تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ افراط و تفریط کا شکار ہے. ہمارے معاشرے میں جبکہ خواتین جو ہیں وہ 50+ ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ بگاڑ ٹوٹلی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں مردوں میں جو عورت کو وہ حقوق دینے پر بھی تیار نہیں ہیں جو ان کو معاشرہ دیتا ہے اور ملک دیتا ہے اور مذہب دیتا ہے. اور کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ جو اس سے بڑھ کر مادر پدر آزادی چاہتی ہیں، تو اس سے پھر وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے معاملہ. تو اسلام جو ہے، ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں اصل میں اعتدال پسندی کا درس دیتا ہے، میانہ روی کا. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خواتین کو حقوق دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو دین شریعت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن دین اسلام جو ہے اس نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں، اگر ان حقوق کو پوری طرح جو نا وہ دیا جائے خواتین کو، تو یقین جانے کہ ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ مرز وجود میں آ سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں خواتین جو ہیں ان کا جو بھی روپ ہو، وہ ماں کا روپ ہو تو اللہ رب العزت نے ان کے پاؤں میں جنت رکھ دی ہے.
اگر وہ بہن کا روپ ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بہنیں ہوں یا 3 بہنیں ہوں وہ اس کے زیر کفالت ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، پرورش کرے اور پھر ان کا نکاح کرے تو وہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اسی طرح اگر بیٹی کا روپ ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے بھی یہ فرمایا کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی پرورش کرے اور پھر ان کا احسن طریقے سے نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے تو وہ آپ نے فرمایا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے نا وہ بلند کیا اور ان 2 انگلیوں کو ملایا، آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے ایک بیٹی کی تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش اور پھر اس کی رخصتی کا۔ اسی طرح بیوی کا جو روپ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا آپس میں رشتہ میاں بیوی کا تھا، اس کے بعد ہی انسانی نسل کا سلسلہ چلا۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ لوگوں نے، یعنی یہ مردوں کو حکم ہے کہ آپ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں اور حکم دے رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے کس قدر اچھے طریقے سے جو ہے وہ خواتین کو حقوق دیے ہیں کہ اس دور میں جب لوگ بیٹی کی خبر سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، قرآن کہتا ہے، تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں امت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ ہو جائے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پھر مجرم بن جاؤ۔ تو خواتین جس روپ میں بھی ہوں، یہ چاروں روپ میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں بہت خوبصورت روپ ہیں، ماں کا روپ ہے، بہن کا روپ ہے، بیٹی کا روپ ہے، بیوی کا روپ ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے یہ ضروری ہے، ایک تو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، کیونکہ معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے، اور دوسرا اویئرنیس کی ضرورت ہے، جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ ان اویئرنیس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار صرف خواتین کو تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یقیناً دونوں اس کے ذمہ دار ہیں، مردوں کی طرف سے بھی معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں اور عورتوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو مذہب کی تعلیمات کو دیکھنا ضروری ہے اور دوسرا اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو اس سے آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ اس حد کو کراس کرتا ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور خواتین جو ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کے حقوق کو پوری طرح ادا نہیں کیا جاتا اور وہ عزت وہ احترام جو ہمارے رب نے اور ہمارے پیغمبر نے دین اسلام نے جو ان کو دی ہے وہ نہیں دی جاتی، تو معاشرہ کسی صورت بھی نہ تو ترقی کر سکتا ہے نہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ کبھی بھی قصوروار ایک شخص نہیں ہوتا ہے، جس طرح میں نے بالکل آغاز میں بھی بات کی کہ جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکیں، خواتین کے حقوق کو پورا کر سکیں، تو یہ ایک شخص کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی بلکہ یہ پورا معاشرہ مل کر پائے گا۔ کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی لڑکیوں کو مسٹریٹ کیا جاتا ہے شادی کے بعد گھروں میں، اور زیادہ تر سوسائٹی کی وجہ سے ان کو دبا دیا جاتا ہے کہ آپ برداشت کرو، آپ سیکریفائس کرو، جہاں پر ایک حد تک یہ کمپرومائز آئی تھنک کسی بھی رشتے کا حصہ ہوتا ہے، اور ایک پازیٹیو کمپرومائز، ایک کنسٹرکٹیو کمپرومائز جو کہ رشتے کو مضبوط کر دے اور دونوں طرف سے جو ہو۔ لیکن کیا یہ صحیح ہے جہاں پہ پریشرائز کیا جاتا ہے، اور شاید ایسے حالات میں جہاں پہ فزیکلی یا مینٹلی انڈیجنٹ ہوتی ہیں لڑکیاں، وہاں پہ بھی ان کو رہنے پر مجبور کیا جائے شادی کے بعد، کیا وہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے CT41 کا شکریہ
اس لیے ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس اہم موضوع پر بات کرنے کا اور شریعت کے کسی حکم کے پہنچانے کا یہ وسیلہ بنے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 2 آیات ایسی ہیں جس میں خدا فرماتا ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، شریعت کے موافق عورتوں کا مردوں پر وہی حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو فضیلت میں عورتوں پر فوقیت ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ نساء یعنی عورتوں کے بارے میں، الرجال کے بارے میں کوئی صورت نہیں آئی، النساء عورتوں کے لیے پوری صورت اللہ نے نازل فرما دی۔ اس میں ایک آیت کا حصہ الرجال قوامون علی النساء، کہ خدا نے بعض آدمیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض سے مراد یہاں پر مرد ہے، مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، چونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے فضیلت ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب مال خرچ کرنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، نکاح کے ضمن میں ایران میں جو ہے وہ طلاقیں نہیں ہوتی، ریشو بہت کم ہے، کوئی 1000 میں سے 1 کو ہو جائے۔ اس کی وجہ حق مہر اتنا ہوتا ہے، مثلا پاکستانی 2-3 کروڑ روپے، اور وہ بھی اندہ طلب۔ اب ظاہری سی بات ہے وہاں طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، تو یہاں پر مطلب ایک تو مذاق ہوتا ہے، مولوی صاحب کو 5000 روپے حق مار دے دیا، جی ٹھیک ہے جی لے کر جائیں اور اجازت لے کر آئیں۔ اور بعد میں رجسٹرار جو ہوتا ہے وہ اپنی نافہمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے وہ کہہ دیتا ہے یہ غیر شرعی ہے جی، عورتوں کے لیے طلاق کا حق لینا، حالانکہ شریعت بھی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، نکاح کے فارم میں یہ درج ہوتا ہے، کیا عورت طلاق کا حق رکھتی ہے؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہاں اگر وہ شرط عائد کر دیتی ہے تو وہ طلاق کا حق رکھتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو وکیل بن کے مرد کی طرف سے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ خیر اینی ہو، اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے، عبادت کو دیکھا جائے، تعلیم کو دیکھا جائے، تربیت کو دیکھا جائے، بیٹی ہونے کے ناطے سے، بیوی ہونے کے ناطے سے، اب یہ دیکھیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، کسی عورت کو بھی، وہ نبی اور امام ہونے میں ان کا مرتبہ ایک الگ ہے، لیکن آئیڈیل بنا دیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ چھوٹا سا، جب ایک یہودی لڑکی کی شادی تھی، انہوں نے انوائٹ کیا، دعوت نامہ دیا، مولا علی کے ذریعے دعوت نامہ پہنچا، تو ان میں سے رسول خدا اور مولا علی میں سے کوئی بھی اس شادی میں نہیں گیا۔ جب پوچھا گیا، جناب سیدہ نے حکم الہی کے تحت اپنے شوہر سے پوچھا کیا میں جا سکتی ہوں، اور انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ آپ با اختیار ہیں۔ اور اس پر پھر انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا کیا میں جا سکتی ہوں، تو رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ اور اس کے ضمن میں یہ تھا کہ انہوں نے ایک جنت بنوائی ہوئی تھی، مدینہ کا سب سے بڑا مالدار یہودی تھا، بڑا انتظام اس نے کیا ہوا تھا، یعنی وہ جنت اس کو کہتے ہیں جو زمین پر جس کے باغات وغیرہ ہوں اور بڑی مطلب نہریں جاری ہوں، یہ وہ۔ تو جناب سیدہ کو بھیجا، با اختیار بنا کر بھیجا، اور جنت سے لباس منگا کر دیے تاکہ ان یہودیوں کو بھی پتہ چلے، کیونکہ وہ جا نہیں سکتے تھے مسجد میں، ظاہر ہے ان کے لیے جانا منع تھا، وہ جا نہیں سکتے تھے، زیارت کر نہیں سکتے تھی۔ وہ جو خواتین تھیں، یہودی خواتین، ان کی ایک ذہن میں خیال تھا کہ آئیں گی سیدہ تو ہم ان کی زیارت کر لیں گی، تو جنت سے لباس منگا کر دیا اور پھر بھیجا، اور پھر وہاں وہ شریک ہوئیں، اور ایک دفعہ نصرانیوں کے مقابلے میں بھی جب مبالہ ہوا تو وہاں گئی۔ اصل بات معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہر بندہ اپنے اپنے حقوق پہ رہے تو پھر تصادم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر خاتون کو یہی سمجھا جائے کہ اس نے سارا کچن کا کام ہی کرنا ہے، اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے کہیں پڑھا ہے، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ گھر کا کام کرائیں۔ بچے کو بھی دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کی اجرت لے سکتی ہے، ہاں آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ پلوائیں یا نہ پلوائیں،
گھر کا کچن کا کام آپ مہمان لے کر آ گئے، جناب آپ چودھری صاحب ہیں، آپ نے اتنا بڑا آپ کی جو ہے نا توہین ہوتی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ جی کچن کا کام کریں. میں ایک جگہ پہ یہ تقریر کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ اگر ان کو بلا لیا تو گھر کا ہمارا جو ہے نا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، کہ یہ جو روٹیاں پک رہی ہیں یہ بھی نہیں پکیں گی. میں نے کہا نہیں ہے، شریعت کا حکم ہی نہیں ہے، اصلاً ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شریعت کے حکم کے مطابق نہیں رہتے ہیں، افراط و تفرید کا جب شکار ہو جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. مثلاً عورت کے لیے غیرت کرنا کفر ہے، یہ نہج البلاغہ میں. کیا مطلب؟ کہ جس طرح مرد کو اللہ نے حق دیا کہ وہ 4 بیوی، البتہ عدل و انصاف کر سکے، تو اگر عورت بھی یہ کہے کہ مجھے بھی 4 کا حق ہونا چاہیے تو پھر نسب کا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے فرمایا عورت کا اس مسئلے میں غیرت کرنا کفر ہے، لیکن اگر اپنے اپنے حقوق میں رہتے ہوئے شوہر بھی، مرد اپنے اپنے حقوق اور فرائض کا خیال رکھے، عورت اپنے حقوق اور فرائض کا خیال رکھے، تو یہ معاشرہ بہترین معاشرہ جو ہے نا وہ بن سکتا ہے. اور یقیناً مطلب ہے ہمیں ان چیزوں کی اویئرنیس مطلب دینی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے نا اسلامی معاشرے کو اپنائیں. اینڈ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ساری چیزیں صرف اور صرف اس لیے جو مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ کنفیوژن ہے کچھ چیزوں کے اوپر، مس انڈرسٹینڈنگس ہیں کچھ کانسیپٹس کو لے کر، اور کلیریفائی نہیں کی جاتی. جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر 2-3 دفعہ اور سن لیا تو شاید گھر کے جو نظام ہیں وہ اور لیکن ضروری ہے آئی تھنک یہ نہیں کہ گھر کے نظام خراب ہوں، بٹ کہ آپ اپنے حقوق کو سمجھ سکیں. اور جہاں پر اگر کہیں کچھ غلط ہو بھی گیا، کسی سے بھی غلط ہو گیا، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اب غلط ہو گیا تو اب بھائی بس ایسے ہی چلتا رہے. اگر لگتا ہے کہیں پر غلط ہو گیا، سب انسان ہے، کہیں نہ کہیں ناسمجھی ہو جاتی ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو درست کرنا کبھی غلط نہیں ہوتا. کہیں لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز سمجھ میں آئی، کوئی نیا کانسیپٹ سمجھ میں آیا جو پہلے نہیں سمجھ سکے، تو اس پر تب عمل کیا جا سکتا ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں تھا تو تب تک تو وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہوا. جب سمجھا کہ غلطی تھی تبھی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اب تک جو چلتا آ رہا ہے اب وہی چلنا چاہیے، بلکہ جہاں پہ جو غلطی ہو بھی جائے اللہ سے معافی مانگ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور چیز جو کہ آئی تھنک شاید بہت ساری عورتیں اور بچیاں نہیں سمجھتی ہیں، وہ نکاح کے حوالے سے ہے. کیا نکاح کرتے وقت ایک لڑکی کو، ایک عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی کلوزز نکاح میں ایڈ کروا سکتے؟ بیکاز اس کے اوپر آئی تھنک مکسڈ اوپینینز ہیں، اینڈ یہ سوال کئی جگہوں پر پوچھا جاتا ہے، کہیں پر غلط سمجھا جاتا ہے اور کہیں پر اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے. تو آخر اسلام میں اس کے اوپر کیا کہا گیا ہے؟ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی اور نقطہ اٹھایا ہے. اصل میں سمجھتا ہوں اور بھی بہت سارے حق جو ہے اللہ رب العزت نے یا ہمارا مذہب جو ہے وہ دیتا ہے، مرد کو بھی دیتا ہے، جو ہے نا وہ عورت کو بھی دیتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی یہ جو حق ہے نا میاں بیوی، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، یعنی لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی نکاح کے وقت، تو یہ حکم ہے اسلام کا کہ آپ ان کی رائے پوچھیں، ان کی مرضی پوچھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. یعنی اس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کی اگر تعلیمات کو ہم دیکھیں تو اس میں انہوں نے با اختیار لڑکے اور لڑکی کو بنایا ہے. باپ بھی زبردستی نہیں کر سکتا بیٹی پر، بھائی بھی زبردستی نہیں کر سکتا، اور نہ بیٹے پر کر سکتے ہیں نہ بیٹی پر کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زبردستی کی جائے گی تو اس کے بعد یہ ایک پوری زندگی کا سفر ہے جو ان دونوں نے مل کر گزارنا ہے، تو وہ نہیں گزار پائیں گے نا. وہ ایک دوسرے کو جب جو ہے نا وہ لائق ہی نہیں کریں گے کیسے زندگی گزرے گی؟ تو میرے خیال میں بہت غلط کرتے ہیں وہ والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چونکہ ماں باپ ہیں تو ہم جو چاہیں کریں. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں. کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مجھ جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں. ڈفرینٹ مسکنسیپشنز کنسرنس جو کہ اکثر خواتین کے حقوق یا خواتین کی ہوتی ہیں, اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کلیریفائی کریں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس کو لے کر. بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے مرضی بہت امپورٹنٹ ہے, لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی. نکاح نامہ جس کو جو ہم ایکچوئل پیپرز ہیں جہاں پر سائن کیے جاتے ہیں اور نکاح پڑھوایا جاتا ہے, کیا اس کے اندر لڑکے اور لڑکی اپنی شرائط یا اپنی کچھ ایسی ضروریات لکھ سکتے ہیں یا یہ اسلام کے خلاف ہے؟ دیکھیں, ہم اس کو اسلام کے خلاف نہیں کہہ سکتے. جو نکاح سے پہلے دونوں فریق جو ہیں یعنی لڑکی اور لڑکا, وہ اگر کچھ ایسی باتیں لکھوانا چاہتے ہیں شرائط میں تو اس میں وہ بااختیار ہیں, اجازت ہے. اور اس وقت تو ابھی نکاح نہیں ہوگا نا. اگر بالفرض لڑکی کی کچھ شرائط ہیں لڑکے کو پسند نہیں ہیں تو اوکے, وہ اپنے گھر, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ پہلے شرائط طے ہو جائیں تو بہتر ہے اگر وہ چاہتے ہیں. اگر لڑکا چاہتا ہے کوئی شرائط ایسی رکھنا تو وہ اس کو بھی اجازت ہے. بلکہ اب تو نکاح نامہ فارم میں بہت ساری ایسی شرائط لکھی ہوئی ہیں تو کہ مطلب کوئی شب باقاعدہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اب یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. تو اس لیے شرائط کا کوئی پابندی اسلام نے نہیں لگائی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ نکاح سے پہلے کم از کم ان کا ایک رابطہ تو ضرور ہو تاکہ وہ تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں اس کو کیوں جو غیرت کے معاملے میں لے لیا گیا ہے کہ جی لڑکی لڑکے سے نہیں مل سکتی, لڑکا لڑکی سے نہیں مل سکتا. حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں فلاں سے, تو آپ نے فرمایا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا ایک نظر دیکھ لو پہلے. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, گفتگو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور ایک نظر دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. زندگی کا ایک لمبا سفر انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے. تو یہ حق اسلام نے دیے ہوئے ہیں. اگر اس میں کوئی پابندی لگاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ حق جو اسلام نے دیا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے, وہ حق چھینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اللہ نے تو بہت سارے حقوق, دین اسلام نے تو بہت سارے حق دیے ہیں. عورت کو وراثت کا حق دے دیا لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ہم اور باتیں تو بہت کہتے ہیں لیکن وراثت کا جو حق قرآن مجید میں ہے باقاعدہ, اس پر بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر کوئی جو ہے نا وہ بہن یا بیٹی وہ حصہ وراثت سے مانگتی ہے تو اس کے بعد جو تماشے لگتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس آج کے بعد تو ہم سے گئی, ہم تجھ سے گئے, تیرا میکا ختم ہو گیا. اور بہت ساری لڑکیاں شادی کے بعد صرف اس وجہ سے وراثت سے حصہ نہیں لیتی کہ اگر میں نے وراثت سے حصہ لے لیا تو میرا میکا چھوٹ جائے گا. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے. یہ خواتین کے جو دوسرے حقوق ہیں, عزت اور احترام کا جو رشتہ ہے, میاں بیوی جس طرح کہا جاتا ہے کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, کیسے گاڑی چل سکتی ہے ایک پہیے پر. تو اس لیے جتنا حق, جس طرح علامہ صاحب نے یہ بات کی, قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جس طرح مرد کا حق ہے عورت پر, اسی طرح عورت کا بھی حق ہے مرد پر. باقی جو انہوں نے تو کچھ خیر بہت زیادہ کر دیا کہ وہ کھانا پکانا اور صفائی کرنا یا گھر کے معاملات کو, تو اگرچہ یہ شریعت میں درج نہیں ہے, بہرحال یہ عورت کی ایک ذمہ داری ہے, وہ اس ذمہ داری کو لیتی ہے. اگر وہ صاحب حیثیت ہے یا اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے تو وہ الگ بات ہے کہ وہ ملازم رکھ لیں, لیکن اگر ملازم نہیں ہے تو گھر کے کام کاج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. یا اگر وہ کام کسی وجہ سے اچھا نہیں ہوتا تو پھر اس پر اس کو اس طرح نہیں کیا جا سکتا. یہ افہام و تفہیم کا رشتہ ہے, یہ عزت اور احترام کا رشتہ ہے, یہ قبولیت کا رشتہ ہے, برداشت کا نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا برداشت, یہ تو احترام کا رشتہ ہے. جب تک مرد عورت کا احترام نہیں کرے گا, اب اس کو کوئی مت سمجھے کہ وہ اس کو ہم وہ کہتے ہیں زن مرید یا کوئی اس طرح کی اصطلاح ہم استعمال کر لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا احترام کرے, اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کا احترام کرے چونکہ وہ اس کا شوہر ہے. تو اس لیے جب ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو سارے معاملات جو ہے نا وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. یہ معاملات بگڑتے اصل میں تب ہیں جب ہم کسی بھی معمولی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, یا ہم لوگوں کے سامنے یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی اگر میں نے بیوی کی بات مان لی, مثلا بچیوں کی شادی کے معاملات ہیں, ٹھیک ہے,
تو بعض مرد کہتے ہیں لو جی بیوی سے کیا پوچھنا ہے, بیوی کی بات وہ سمجھتے ہیں, بیوی کی بات مانی تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ تو جی رن مرید ہو گیا, بیوی کے تھلے لگا ہوا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے, اور اس کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھا جائے. آپ نے عزت اور احترام کی بات کی, اینڈ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ یہ ایک رشتے کی فاؤنڈیشن ہی عزت اور احترام میں ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آج جو ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس میں یہ عزت اور یہ احترام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ جی آج کل معاشرہ تو ہمارا جو ہے نا وہ یورپ کی طرف زیادہ تر گامزن ہے. حالانکہ شریعت نے, اسلام نے جتنی چیزیں بہترین اور احسن انداز میں بیان فرمائی ہیں, اس پر اگر عمل کیا جائے تو پھر ہمیں کسی اور معاشرے کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عزت و اکرام کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے, یہی ایک خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس غلام کے ساتھ تیرا عقد کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ حکم دے رہے ہیں تو پھر تو میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اگر آپ یہ رائے دے رہے ہیں تو پھر مجھے اختیار ہے. تو فرمایا کہ میں رائے دے رہا ہوں, مشورہ دے رہا ہوں. تو وہ کہنے لگی پھر میں اس غلام سے شادی نہیں کروں گی. رسپیکٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. بخاری شریف میں بھی حدیث ہے, رحبا مرحبا کہتے تھے, اور سیدہ کو جب ان کا سن چھوٹا تھا جب آ جاتی تھی تو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے. تو یہ رسپیکٹ یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, فرما رہے تھے کہ افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے مطلب عزت اور رسپیکٹ کر کے ایک دوسرے سے وہ کام لے سکتے ہیں, آسن طریقے سے لے سکتے ہیں. مثلا یہی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی ایک دن گھر کا سارا کام تم کرو گی, اور دوسرے دن جو آپ کی کنیز ہے وہ کریں گی جس کا نام فضا ہے. تو اسلام نے یہ بتایا رسپانسبلٹی اس کی نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اس پہ فرض نہیں ہے کام کرنا. اگر وہ چاہے, اگر وہ کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی, وہ نہیں کر سکتی, آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں, اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ کی عزت سے بڑھ کر تو کائنات میں کسی کی عزت نہیں ہے. اگر وہ گھر کا سارا کام کر رہی ہے کہ گھر کا اندر کا کام تم کرو گی اور باہر کا کام علی کریں گے, تو اگر اس سیرت کو پیش کر کے ہم مطلب ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کے ذریعے سے یہ سارے کام جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر عورت نے عموماً مطلب مرد کا جو دماغ خراب ہوتا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب وہ دوسری شادی کی طرف بھی جاتا ہے نا, تو وہ جو پہلے والی بیوی ہے وہ تھکا ہارا ہوا آیا اور ادھر سے نسخہ اس نے پیش کر دیا, وہ ساری کی ساری اس کے غصے کی کیفیت ہو گئی. مثلا اگر اس کو محبت نہیں ملے گی, احترام نہیں ملے گا, تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی مطلب قابو میں نہیں رہے گا. تو شریعت نے کہا کہ وہ قابو میں رہیں. سعد نامی ایک بندہ ہے, انصاری ہے, اس نے اپنی بیوی کو تماچا مارا کیونکہ وہ نافرمان ہو گئی تھی, اس کے کہنے پہ عمل نہیں کرتی تھی, اس کے پوچھا کبھی نہیں تھا, گھر سے باہر جانا یہ وہ نافرمان. تو انہوں نے تماچا مارا. ان کا باپ آیا, شکایت لے کر آیا. تو یہ آیت جو دوسری آیت میں نے حوالہ دیا ہے سورہ نساء کی, یہ آیت نازل ہوئی کہ مطلب مردوں کو فضیلت ہے. اس کا مطلب یہ کہ عورتیں مردوں کے قابو میں رہیں, نہ یہ کہ ان کو اپنا مطلب یہ بنا لیں کہ غلام ہے یہ میرا. اس طرح مطلب اگر عزت اور احترام کو مد نظر رکھا جائے تو جناب سیدہ کے بارے میں فرمایا, بیٹی ہونے کے بارے میں, کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں پہلے بیٹوں کو دینے کا حکم نہیں ہے, بیٹی کو جو چیز بھی آپ لائے ہیں پہلے بیٹی کو دیں. اور فرمایا ان میں سے بھی اگر کسی کا نام فاطمہ ہے تو اس کو باقی بیٹیوں پر ترجیح دو, کیونکہ اللہ نے فاطمہ کو پر ترجیح دی ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ کتنا بہترین معاشرہ ہے کہ جب اس قدر آپ رسپیکٹ دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جس گھر میں فاطمہ نامی جو ہے نا بچی موجود ہو اس گھر میں غربت نہیں ہوتی. آپ کے گھر میں غربت نہیں ہوگی, یقیناً آپ کے باپ خوشحال ہوں گے. اس کی وجہ نام کا اثر ہوتا ہے.
مسمہ پر اثر ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ اس گھر کو غربت سے بچا لیتا ہے جس گھر میں فاطمہ نامی لڑکی موجود ہو. فاطمہ کا مطلب جہنم کے عذاب سے چھڑانے والی. بالکل. میں چاہتی ہوں کہ میں بالکل بھی آپ کو انٹرپٹ نہ کروں، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریس اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج اسپیشلی بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے. ہماری کوشش رہی کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس اور ڈفرینٹ سوالات جو کہ آپ کو سننے کو ملتے ہیں، بٹ یا تو ان پہ انف انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، یا تو کہیں نہ کہیں کنسرنز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم لازمی طور پہ بات کریں، ان کو ڈسکس کریں اور آپ لوگوں کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان بنا سکیں. جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فائنانشیل انڈیپینڈنس آج کے وقت میں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر موسٹ آپ گھرانوں کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص کی کمائی سے انف نہیں ہو پا رہا، کہیں نہ کہیں کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہو رہی ہے، یا بچوں کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ شادی شدہ نہیں بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں والدین کی آپ مدد سکیں، کہیں نہ کہیں آپ ان کو سپورٹ کر سکیں. تو کئی سار رسپانسبلٹیز آئی تھنک تبدیل ہو گئی ہیں، وقت شاید تبدیل ہو گیا. اس وقت میں فائنانشیل انڈیپینڈنس کو لے کر ایک عورت کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی، اور کیا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ایک عورت فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل، اسلام میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. حضرت امیر المومنین ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ بہت بڑی مالدار خاتون تھیں، بزنس مین تھیں، کاروبار تھا ان کا. تو کوئی ایسا ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. تو میرے خیال میں نکاح سے پہلے نکاح کے بعد کوئی ایسی پابندی اسلام نے نہیں لگائی ہے. ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے عورت جاب بھی کر سکتی ہے، بزنس بھی کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آخری لمحات ہیں اس پروگرام کے، میں چاہتا ہوں کہ جو عورت کے چاروں روپ ہیں اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. اور میں اسپیشلی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو. ماں جو ہے اس کے پاؤں میں جنت ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، میں کس پر خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں پر، اپنی والدہ پر خرچ کرو. پھر پوچھا کہ اور مال ہے کس پر خرچ کروں؟ پھر فرمایا اپنی والدہ پر خرچ کرو. اس نے پھر پوچھا کہ اور مال ہے پھر کس پر خرچ کروں؟ فرمایا اپنی والدہ پر خرچ کرو. چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے والد پر خرچ کرو. یعنی اتنا مقام ہے والدین. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اگر اسلام میں بھی نہیں ہیں، یعنی غیر مسلم ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ تو ماں کا احترام ہے. ماں کو ناراض کرنے والا کسی صورت بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور والدین کو ایون کے. دوسرے نمبر پر بہن ہے. تو بہن کو جو حق اللہ نے اس کو دیا ہے، عزت احترام کا حق تو ہے ہی ہے، لیکن جو وراثت کا حق ہے وہ بہن کو دیا جائے، راضی خوشی دیا جائے. اور حق کا وراثت کا حق دینے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق جو ہے وہ رکھا جائے، اور اس کی شادی کے معاملے میں اس کی مرضی کو معلوم کیا جائے. تیسرے نمبر پر بیوی ہے. تو بیوی جو ہے اس کی عزت اور احترام اور اس کے ساتھ حسن سلوک اس طرح کا جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. تم میں سے بہترین تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اب انسان باہر تو جو ہے نا وہ سوٹڈ بوٹڈ جاتا ہے اور کچھ وقت گزارتا ہے، لوگ اسے سلام کرتے ہیں. تو اگر وہ گھر میں کسائی بنا ہوا ہے، ظالم بنا ہوا ہے، تو وہ بہترین کبھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ باہر والے اسے بہترین سمجھیں. اس کی بہتر ہونے کا پتہ گھر سے چلے گا کہ اگر وہ گھر والوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے اور بہترین ہے. تو اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آخر پہ جو ہے نا وہ بیٹی، تو بیٹی کو بھی جو ہے نا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آمد پہ. اتنا احترام تھا، اور بیٹی کو اللہ نے رحمت، اللہ کے پیغمبر نے رحمت قرار دیا ہے. تو اس لیے
ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، سب کا اپنی اپنی جگہ پہ عزت اور احترام ہے، اور جس روپ میں بھی یہ رشتہ ہو اس رشتے کا احترام لازمی ہے. اگر یہ ہوگا تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. بالکل. اور اپنے ڈسکشن کو بالکل اگر ہم ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں اور جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ایک دفعہ پھر ان کو کوشش کریں کہ اگر کہیں پر کوئی کلیئرٹی نہیں آ سکی تو وہ بھی آئے. فائنینشیل انڈیپینڈنس پر ہم نے بات کی, ہم نے اوور آل بات کی کس طرح سے مختلف ہیں مرد کی جو اسلام کی طرف سے جو امپورٹنس کسی بھی شکل میں, وہ چاہے باپ, بھائی, ہسبینڈ, کسی بھی طرح سے جو رشتہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے, کیا رسپیکٹ ہے. ایک طرف وہ ایک پروٹیکٹیو ایک جگہ ہے, ایک جو پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عورت کو دیا گیا ہے, وہ چاہے باپ کی شکل میں, وہ بھائی کی شکل میں, وہ ہسبینڈ کی شکل میں ہو, بیٹے کی شکل میں. لیکن کس پوائنٹ پر وہ پروٹیکشن غلط بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اس کی بھی ایک حد ہے جہاں سے آگے اگر آپ اپنی روک ٹوک کرتے ہیں, اگر اپنی گھر کی خواتین کو اور جائز چیزوں کے اوپر اگر کسی بھی طرح سے, جس طرح آپ نے کہا کہ غلام نہیں ہے, تو وہ کیا پوائنٹ ہے جہاں پر ایک عورت کہہ سکتی ہے کہ یہ اسلام میں میرے اوپر فرض نہیں کیا گیا؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ وہ حدود, وہ جتنی بھی ہیں حقوق, فرائض, وہ اسلام نے, قرآن نے وہ ہمیں بتلائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان حقوق کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہماری حد کہاں تک ہے, کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. پھر جب ہمیں حد معلوم ہو جائے گی کہ ایک بیوی ہے, ظاہر ہے وہ شوہر کے لیے ایک لباس کی طرح ہے, اور اگر پیغمبر خدا نے فرمایا اگر میں چاہتا, اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اسی طرح ایک ماں کا رشتہ ہے, فرمایا کہ باپ کی بد دعا سے بچو. رسول اللہ نے فرمایا باپ کی بد دعا سے بچو 3 دفعہ. کسی نے کہا کہ آپ نے ماں کے بارے میں نہیں کہا, فرمایا ماں تو بد دعا کرتی ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک سسٹم ہے کہ ماں کی حدود کہاں تک ہیں, کہاں تک ہم نے رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ ماں کے کہنے پر شرعی غیر شرعی وہ ان حدود کو کراس کر کے بیوی کو ہی مطلب بندہ زد و کوب کرتا رہے, یا اس کو ہی مطلب گالیاں دیتا رہے. شریعت نے جو حد مقرر کی ہے ماں ہونے کے ناطے سے کہ آپ اس کا درد ذیل کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے, جتنا مرضی ماں کی خدمت کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیوی کے حقوق کو ختم کر کے صرف ماں کے حقوق کا خیال رکھیں. جب آپ ماں کے حقوق کا خیال رکھیں گے, بیوی کے جو حقوق ہیں, جو حدود ہیں, وہاں تک اگر وہ رہے گی. مثلا آنے والی خاتون جو اگر گھر میں یہ سوچے کہ میں یہاں بہو نہیں بن کے آئی, میری یہ ساس نہیں, یہ میری ماں ہے, تو یقینی سی بات ہے جو ماں نے جو تربیت کی ہوگی اس کی, وہ اس کے اگلے گھر میں کام آ جائے گی. اس کو پتہ ہوگا کہ یہ میرے لیے شریعت کا حکم ہے. شریعت کے قوانین کو جاننا از حد ضروری ہے پہلے نمبر پر. اور پھر جب بندے کو پتہ ہوگا, مرد کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر میں اس حد سے کراس کیا میں نے, تو شریعت میرے اوپر بھی حد جاری کرے گی. عورت کو بھی پتہ ہوگا, ماں کو بھی پتہ ہوگا. اسی طرح جب یہ سارے معاشرے کو قوانین اسلام کا پتہ ہوگا تو ہر کوئی اپنی حدود میں رہے گا. جب ہر کوئی اپنی حدود میں رہے گا تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. جب وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس گھر میں بہو بن کے آئی ہوں, اور ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی ساس ہوں, ماں نہیں ہوں, تو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے جو کچھ اختیار ہے, میں جو کچھ مرضی کروں, اس نے تو بولنا نہیں ہے, یا اس نے تو وہ بھی حد سے بڑھ گیا. تو حدود سے بڑھنے والے لوگ ہی کیا ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں. لہٰذا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سیرت خصوصاً جناب سیدہ کے حوالے سے, اور سیرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں کو پاک دامن طیب طاہر بنایا ہے, ان کی جو سیرت ہے, ان کا جو کردار ہے, ان کا جو عمل ہے, ان کو خواتین مشعل راہ بنائیں. امہات المومنین اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جو کہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں, امہات المومنین بھی سردار مانتی ہیں. یقیناً وہ جنت میں جائیں گی تو سیدہ ان کی سردار ہوں گی. تو ان کی سیرت کو اگر اپنایا جائے تو یقیناً اب یہی دیکھ لیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے
کیا سیدہ کا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو تم نے جا کر سننا ہے. اب وہ عالمہ غیر معلمہ تھی، ان کو ضرورت نہیں تھی ان مسائل کی، اور امیر المومنین بیٹھ کے پردے کے پیچھے وہ سنتے ہیں. لہٰذا اس میں ماؤں کے لیے درس ہے، امت کی گناہ گار ماؤں کے لیے یہ درس ہے کہ اپنی اولاد کو وہاں پہ بھیجیں، مسجد میں بھیجیں، قرآن پڑھنے کے لیے، آنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے بھیجیں، تربیت اور سب سے تربیت زیادہ کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.